कमरे की लाइट ऑफ करके वो सोने की तैयारी कर रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने चेहरा घुमाकर अर्श को देखा जो बेड पर नींद दराज मोबाइल पर मसरूफ़ था। गहरी सांस लेकर वो उठी। नाइट ड्रेस में मलबूस वो जल्दी दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलने पर अर्शिया को सामने पाकर वो हैरान हुई। क्या हुआ आपी, सब ठीक है? अर्शिया ने एक नज़र कमरे में देखा। हाँ सब सेट है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। वो मज़े से आंखें मीचकर बोली। गोलगप्पों का नाम सुनकर एरा के मुंह में पानी आ गया। वो फट से जाने को तैयार होगी। कौन कौन जा रहा है? वो हल्की आवाज़ में पुरजोश सी पूछने लगी। बदर, मैं, तुम और अर्श। वो मज़े से बोली। कितना मज़ा आया था माबीर अंकल से सिफारिश करवा कर बदर को ज़बरदस्ती राज़ी करने पर। साथ ही उसने अर्श को बुलाया। अर्श, हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, एरा भी जाएगी। हम तो खुद भी चले जाते लेकिन फूफो जान ने कहा है कि तुम भी साथ जाओ और तुम्हें पैगाम दिया कि अगर कोई मसला है तो मुझसे मिल जाओ। दरवाजे के बीचों बीच खड़ी वो लापरवाह अंदाज में बोली। अर्श के माथे पर बल पड़े, मुंह के ज़ाविये बिगाड़ता वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अर्शिया ने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया था, फिर वो एरा की जानिब मतवज्जे हुई। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। छट से कहकर वो भागने के अंदाज में चली गई। वो लब काटती कबर्ड तक आई। उसने ब्लैक शॉर्ट शर्ट और खुला सा ट्राउज़र निकाला। बिल्कुल सादा सूट था। मुतमईन होती वो जल्दी से चेंज करके आई। ब्लैक की पूरी आस्तीनों का स्वेटर पहनकर उसने जूड़ा खोलकर बालों को सुलझाया। पूरे सिल्की बाल उसने कमर पर खुले छोड़ दिए जो घुटनों तक आ रहे थे। आईने में उसकी निगाह अर्श पर पड़ी जो गंदे गंदे मुंह बनाता आंधी तूफान बना आया और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। नीली आंखें घुमाकर गहरी सांस लेती वो पैरों में शूज़ पहनकर वो वहीं स्टूल पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद ही वो फ्रेश सा बाहर निकला। इत्तेफाक से उसने भी स्याह जीन्स शर्ट पहनी थी, गले में पेंडेंट डाल रखा था, अबरू का तिरछा कट तना हुआ था। बाल खुश करके वो सपाट नज़रों से उसे देखने लगा। उसकी नज़रों पर वो पजल होती ख्वामख्वाह उंगलियां मसलने लगी। दुपट्टा ओढ़ो, जैसी भी हो मेरी बीवी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम इस तरह किसी के भी सामने जाओ। अपना पसंदीदा परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे करता वो मध्यम लहजे में बोला। वो पोसेसिव था अपनी चीज़ों के मामले में। वो तो फिर बीवी थी उसकी, उसके नाम से मंसूब। वो मानता या ना मानता, उसका दिल उसे कबूल करने लगा था रफ्ता रफ्ता। और जो तब्दीली रफ्ता रफ्ता जगह बनाती है वो बिलाशुबा देर पा होती है। एरा ने खामोशी से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा। आहिस्ता से चलती वो उसके बराबर आ खड़ी हुई। अर्श ने सर झुकाकर उसे देखा जो उसके आगे से बाजू ले जाती ड्रेसिंग टेबल से अपना दुपट्टा उठा रही थी। झुकने के बाइस उसके भूरे रेशमी बाल बाजू पर बिखर गए। आप ना भी कहते मैं तब भी दुपट्टा ओढ़ती, मैं बेहया नहीं हूँ। बोलते हुए नीली आंखों के कांच धुंधलाए थे। अर्श ने खामोश गहरी नज़रों से उसे देखा। गहरी भूरी आंखों में बेचैनी नुमाया हुई। तुम्हारे बाल, इन्हें बांध लो। नज़रें चुरा कर वो झुककर पैरों को स्याह जोकर्स में मुकीद करने लगा। उसका नाजुक वजूद उसे माइल कर रहा था अपनी ओर। खनेरी रेशमी जुल्फ़ों पर किसी और की नज़र पड़ने का ख्याल ही उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। एरा इस बात में सर हिलाकर बैग से रबड़ बैंड निकालने लगी। बालों के दरमियान की मांग निकाल कर पीछे ले जाते उसके रबड़ बैंड में बांध दिया। पूरे बाल सुनहरी आबशार की मानिंद सीत में गिरते और भी दिलकश लगने लगे। अब ठीक है? स्याह दुपट्टा सीने पर फैलाए, बालों को सलीके से बांधे, मेकअप से पाक मासूम चेहरा लिए वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। अपने एहसासात पर वो झुंझला कर उठा। ठीक है, मुख्तसर बेतासुर लहजे में कहता वो बाहर चला गया। हल्की मुस्कान चेहरे पर सजाती वो भी उसकी पैरवी में उसके पीछे पड़ी। कभी सोचा नहीं था कि आप मेरी ज़िंदगी में इस हैसियत से शामिल होंगे, लेकिन अब मुझे मानने में कोई आर नहीं कि दिल को आपकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी है। बस यहीं रोक दो। रोको भी। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे बदर के हाथ पर हाथ मारा जो उसकी बात पर कान नहीं धर रहा था। इस जगह से खाने हैं? दिमाग सेट है तुम्हारा? किसी अच्छे से होटल से खा लेना। गाड़ी एक तरफ रोकता वो जगह का जायज़ा लेता कड़े तेवरों से बोला। ढाबे पर खाने का जो मज़ा है वो तुम जैसा मम्मी डैडी इंसान क्या समझे। नखूद से कहती वो पीछे मुड़ती एरा से बोली। बताओ, सही कह रही हूँ ना मैं? एरा सटपटा गई। उसने एक नज़र साथ बैठे अर्श पर डाली जो लापरवाह साउंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। जी बदर भाई, यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, यहीं से खाते हैं ना प्लीज़। वो नरमी से बोली तो बदर को मानते ही बनी। ओके फ़ाइन। सर हिलाकर वो सीट बेल्ट निकालता गाड़ी से निकला। उसके साथ ही वो तीनों भी बाहर निकल आए। अर्श ने पहले ही तफसीली जायज़ा ले लिया था। चंद इक्का दुक्का लड़के थे, बाकी लड़कियाँ ही थी वहाँ, सो वो मुतमईन था। एरा का हाथ पकड़ते वो आगे बढ़ा। उसके हाथ पकड़ने पर अर्शिया ने दांत निकालते बदर को देखा। हाउ क्यूट ना।
وہ مسکراہٹ دباتا کندھے اچکا گیا، بھوری جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے سفید پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی آگے بڑھا تو ارشیا بھی جلدی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اس وقت بیبی پنک نرم سٹف کے ٹراؤزر شرٹ پر لانگ کوٹ اور براؤن ہائی ہیلز کے شوز پہنے ہوئے تھی۔ وہاں لکڑی کے چھوٹے گول میز زمین میں نصب کیے گئے تھے جن کے گرد 2 چوکور لکڑی کے اسٹول رکھے تھے۔ عرش نے رک کر بدر ارشیا کو دیکھا جو ان کے قریب دوسری میز پر جگہ سنبھال رہے تھے۔ سر جھٹکتا وہ ایرا کا ہاتھ چھوڑ کر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھتا تھا ان دونوں کو وہ سپیس دے رہے تھے انہیں۔ ایرا نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی وہ اپنے ہاتھ کو تک رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ تمہیں میرا ہاتھ تھامنا برا لگا؟ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا وہ سینے پر بازو لپیٹ گیا۔ آسمان سے ٹھنڈی چاندنی ان پر گرتی جیسے ان کے دلوں کو روشن کرنے لگی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ بھی سر اٹھا کر آسمان کو تکنے لگی۔ یوں لگتا تھا سیاہ گھور آسمان نے جھلملاتے تاروں کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ نہیں تو برا نہیں لگا؟ ڈھیلی پڑتی پونی سے نکلتے بالوں کو نزاکت سے پیچھے کرتی وہ مدھم لہجے میں بولی۔ باریک نرم آواز ہلکی ہلکی ہوا میں جیسے جذب ہونے لگی تھی۔ نیلی آنکھوں نے رخ بدلا، اب وہ اس کے چہرے پر آ ٹکی تھی۔ بے حد خوبرو تھا وہ، کسی بھی تصوراتی شہزادے سے زیادہ وجیح اور دلکش۔ ابرو پر لگا ترچھا کٹ عجیب سے انداز میں کھینچتا تھا اپنی اور۔ عرش نے بھی نظریں آسمان سے پھیر کر اس پر جمائی تھی۔ رات کی رانی جیسے ناراض ہوئی تھی اس کے یوں نظریں پھیرنے پر۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے رشتے پر بات کرے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں یہ ہم 2 دلوں میں محفوظ رہنا چاہیے۔ پتہ ہے بہترین ہم سفر وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدھم لہجے میں کہتا وہ اسے مبہوت کر گیا۔ الفاظ اٹھلائے تھے اس خوبصورت انداز پر لفظ موتی بن جاتے ہیں جب ان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے، سنہرے موتی۔ اپنے دل اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مدھم لہجے میں بولی۔ اس کے دل نے چپکے سے خواہش کی تھی کہ وہ ساری عمر یوں ہی اس کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں بولتا رہے اور وہ اسے سنتی رہے، یوں ہی خاموش سی تاروں بھرے آسمان کے نیچے کسی ایسی ہی جگہ پر۔ وہ میز پر دونوں بازو رکھتا آگے ہو کر بیٹھا۔ گہری بھوری آنکھوں میں نرمی سی تھی، جانے یہ وقت کا اثر تھا، رات کے اس پہر بنتے فسوں خیز لمحات کا یا دل کی بدلتی کیفیت کا۔ اپنے دل کی حفاظت کسی اور کے خیال سے، اسے دل میں بسانے سے نایاب ہیں وہ دل جن میں وفا دھڑکتی ہے۔ وہ دونوں جیسے وقت اور جگہ کا ہوش بھلائے ایک دوسرے میں گم تھے، اور دوسرے کی عزت اوروں کے سامنے اپنے ہمسفر کی عزت خود بنائی جاتی ہے اپنے عمل اور کہے الفاظ سے۔ دکھانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خاص ہے اور آپ سے قریب بھی۔ ایرا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ پیرا گول گپوں کے پلیٹ ان کے سامنے رکھ گیا تو لمحوں کا فسوں پاش پاش ہوا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، گول گپے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے ارشیا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھتی گول گپا منہ میں ڈال چکی تھی۔ ایرا نے گول گپا ہاتھ میں لیا اور کھٹے پانی میں بھر کر منہ میں ڈال لیا۔ تیز مرچ اور کھٹا ذائقہ منہ میں گھلتے ہی وہ آنکھیں میچ کی سی سی کرتی وہ آدھی پلیٹ خالی کر کی، تب اسے احساس ہوا وہ اکیلی کھا رہی تھی۔ آپ بھی کھائیں نا، بہت مزے کے ہیں۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے ایک گول گپا اٹھا کر اس کے منہ کے سامنے کیا۔ میں نہیں کھاتا، تم کھاؤ، بے تاثر چہرے سے کہتا وہ پہلے والا عرش بن چکا تھا۔ ایرا کا چہرہ بجھ گیا، اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو وہ دونوں انہی کو دیکھ رہے تھے۔ احساس شرمندگی سے اس کی نیلی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس کی ایک ایک حرکت غور سے دیکھتا عرش چونکا تھا، اس کی نظروں کا ارتکاز اور آنکھوں کی نمی دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے میز پر دھرا اس کا نرم سا ہاتھ تھام کر سر جھکاتے گول گپا منہ میں ڈال لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، تیز مسالے پر ہلکا سا کھانستا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرا کی آنکھیں چمکی، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی، ایک اپنے منہ میں ڈالتی جبکہ دوسرا عرش کے منہ میں، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ اپنے مزاج کے برخلاف چپ چاپ کھاتا جا رہا تھا۔ کھڑکیاں بجنے کی آواز پر وہ کسمسائی تھی۔ کروٹ بدل کر وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ باہر چلتی طوفانی ہوا کسی اور طوفان کی آمد سے آگاہی بخش رہی تھی۔ خاموش کمرے میں ہلکی سی بتی جل رہی تھی جس میں مشکل سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا وہ اپنے کشادہ بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے سمٹ کر سو رہی تھی۔ باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا کے باعث اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ سیاہ ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، بالوں کی آبشاری لٹوں سے شیمپو کی دھیمی دھیمی مہک سی اٹھ رہی تھی۔ ہر وقت تنے تیکھے نقوش سوتے میں معصوم لگ رہے تھے۔ پردے زور سے پھڑپھڑائے، اس کی گھنی پلکیں لرزی، پھر یکایک زور سے کھڑکی کے
پٹ بند ہو کر کھلے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، سیاہ غزالی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ ابھی رات کو تو وہ بند کر کے سوئی تھی، پھر یہ؟ سر جھٹکتی وہ اٹھ بیٹھی، سیاہ گھنے بال دونوں شانوں پر بکھر گئے۔ اس کے حواس بحال ہونے لگے تو اس کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، مسلسل ہوتی وائبریشن کی آواز۔ اس نے چونک کر موبائل تھاما جو تکیے کے پاس پڑا تھا۔ آدھی رات کو کون فون کر رہا ہے؟ الجھ کر اس نے موبائل تھاما۔ 67 مسڈ کالز اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے جلدی سے کال بیک کی جو اس کے ٹیم ممبر نے کی تھی۔ ہیلو، ہاں کیا ہوا؟ اس وقت اتنی کالز کی؟ خیریت ہے؟ رابطہ جڑتے ہی وہ جلدی سے بولی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس سے وہ الجھ کر اٹھی۔ اس نے دیوار میں نصب LCD آن کر کے مکتوبہ نیوز چینل لگایا۔ ہیڈ لائن دیکھ کر اس کا رنگ فک ہوا۔ سکرین پر واضح الفاظ میں لکھا تھا، رمل یوسف، جو کہ صحافت کے حلقے کا جانا مانا نام ہے، ان کی نازیبا حرکات کرتے ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اسکرین پر دھندلی سی ویڈیو چل رہی تھی جس میں شکل واضح نہیں تھی لیکن پشت سے وہ ہو بہو رمل لگ رہی تھی۔ رپورٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یہ ہے ان کا اصل چہرہ، دوسروں کو ایکسپوز کرتے کرتے خود ایکسپوز ہو گئی ہے۔ عوام کو فلاح کا سبق پڑھانے والی کس طرح اخلاق سے گیری حرکتیں کرتی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ان کے ماسک کے پیچھے چھپا اصلی چہرہ آج… وہ مزید نہ سن سکی۔ اس نے جلدی سے بند کر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے کال کاٹ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہمیشہ مضبوط دکھنے والی رمل آج ٹوٹنے لگی تھی۔ حلق تر کرتے اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کیا کسی کی آواز کانوں میں گونجی تھی؟ آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی، کس طرح نخوت سے اس نے کہا تھا۔ کبھی نہیں۔ گہری سانس کھینچتی وہ اس کے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بیڈ پر اوندا لیٹا سو رہا تھا۔ کسرتی جسم شرٹ کے قید سے آزاد تھا۔ سر ٹھٹرتی رات کے سناٹے میں اس کے قریب آواز بلند ہوئی۔ بیپ بیپ کی آواز نے کمرے میں قائم گہرے سکوت کا گلا گھونٹا تھا۔ مندی آنکھیں کھول کر اس نے ہاتھ سے ٹٹولا۔ اوندے لیٹے بغیر دیکھے اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ رمل کی بھیگی آواز سن کر وہ آنکھیں مل کر کھولتا اٹھ بیٹھا۔ رمل، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے خوبرو چہرے پر تفکر نمایاں ہوا۔ لب بھینچ کر وہ اٹھا۔ اس کے کان میں پہنا ڈائمنڈ ٹاپ چمکا تھا۔ ٹی وی پر جو خبر اسے دیکھنے کو ملی اس نے میر حاصل کا دماغ پھک سے اڑا دیا۔ اس کا چہرہ از حد سرخ ہوا تھا۔ جبڑے بھینچے اس نے دوبارہ فون کان سے لگایا۔ میں کچھ دیر تک بات کرتا ہوں، بے تاثر لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ شہد رنگ آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا تھا۔ گردن کو دائیں بائیں جھٹکتے اس نے سائیڈ ڈرار کھول کر سگریٹ نکالا۔ سگریٹ سلگاتے اس نے موبائل پر ایک نمبر تلاشا۔ آنکھیں سکیڑتے وہ فون کان سے لگا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ اسپیکر سے سوئی سوئی مردانہ آواز ابھری۔ میر کے پیشانی پر بے انتہا بل پڑے۔ تیرا باپ بول رہا ہوں۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے وہ دھاڑا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے اندر اس وقت آگ لگی تھی، کسی کو بھی بھسم کر کے رکھ دینے والی آگ۔ شاید اس لیے باہر کا سرد ٹھٹرتا موسم اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ 1 منٹ میں ہر نیوز چینل، سوشل سائٹ، ہر جگہ سے رمل یوسف کی وائرل ویڈیو ہٹ جانی چاہیے۔ کیسے کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ جس نے یہ ویڈیو لیک ہے وہ کل دوپہر تک زندہ ہونا چاہیے بس۔ اس سے اعتراف کرواؤ کہ اس نے بدلے کے لیے کیا ہے یہ، پھر اس کو اس کی آخری آرام گاہ میں بھیج دوں گا۔ کیا کرے گا وہ اس ظالم دنیا میں رہ کر، سمجھ گئے نا؟ درشتگی سے کہہ کر کال کاٹتا۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ وہ مسکان دلکش نہیں تھی، خطرناک تھی، خوفزدہ کر دینے والی۔ میر حاصل کو انہوں نے سمجھا کیا تھا؟ اب میں بتاؤں گا یہ چند دن کا نیا وزیر اعظم پرانے کھلاڑیوں کو کیسے گیم سے نکال باہر کرتا ہے۔ میر حاصل کس بلا کا نام ہے سب جان جائیں گے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ہر جگہ سے ویڈیو ہٹ چکی تھی۔ رمل نے موبائل پر نظریں جمائی جہاں میر کا میسج چمک رہا تھا۔ احساس تشکر سے اس کی سیاہ آنکھیں نم ہوئیں۔ شکریہ کا مختصر پیغام بھیج کر اس نے ٹائپ کیا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ گال پر پھسلتے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ دھندلائی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں فوراً اس کا جواب چمکا تھا، کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ چند پل خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر موبائل بیڈ پر پھینک کر پیروں میں چپل اڑستی باہر نکل آئی۔ ایک ہلکی سی شال اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ کھلے سیاہ بالوں کی جوڑے میں لپیٹتی وہ لان میں چلی آئی۔ تیزی سے گرتی دھند میں وہ کسی کا عکس تلاش رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے کانچ نرم و سرخ تھے۔ یہ رمل کی آنکھیں نہیں تھیں۔ یہ بھیگی آنکھیں، غمزدہ چہرہ رمل کا نہیں تھا، یہ تو صالح یوسف کی بیٹی کا تھا۔ بابا! آسمان میں دور کہیں کھوئی وہ سرگوشی میں بولی۔ آنکھوں کا دامن چھوڑ کر آنسو گال پر لڑکا تھا۔
کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آئی مس یو سو مچ، آئی نیڈ یو۔ سسکتی ہوئی وہ سرد ہوا سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ رمل؟ مشائم کی پریشان آواز پر وہ اپنی جگہ فریز ہوئی۔ مڑنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، اپنی ماما کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بابا کے بعد اپنی ماما کا بہادر بیٹا تھی، اپنے بابا کا فخر۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے مقابل آتی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سرد ٹھٹرتی رات میں دھند کی چادر میں لپٹے وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی بدھ بنی تھی، خاموش، ساکت مجسمہ، لیکن کچھ تو پگھل رہا تھا شاید ان کے احساسات۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے نشی کے گلے لگی، اس کے ہچکیاں بھرتے وجود کو تھپکتی وہ خاموش کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آ گئی۔ ہیٹر آن کر کے وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ہے رمل؟ اس کے بال سنوارتی وہ نرمی سے بولی، البتہ بھوری گہری آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ رمل نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مختصراً اسے گزرے قیامت خیز لمحات بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ مشائم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اللہ غارت کرے ان کو، اس کے دل سے بددعا نکلی۔ ایک ماں کے دل سے نکلی بددعا رد ہوئی ہے کبھی؟ رمل اس کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ماما، بابا یاد آ رہے ہیں، بھیگی آواز میں کہتی وہ چہرہ اس کی گود میں چھپا کے اس کے بالوں میں چلتا۔ مشائم کا ہاتھ ساکت ہوا، سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ رات کے اس پہر کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا؟ آپ تو مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ اس کا بھاری دھیما سا لہجہ سماعت میں گونجنے لگا۔ اس نے تو عشق کی انتہا کر دی تھی اس شخص پر جس کے ساتھ کو زندگی بھر محسوس کرنا تھا۔ وہ چلا گیا تھا بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر۔ دل کو اس کی یادیں روز ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھیں۔ یوسف، آپ کی مشی مر رہی ہے ہر پل ہر روز۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ آنکھیں موند گئی۔ انگڑائی لے کر وہ اٹھ بیٹھا۔ رات کو وہ دیر سے تھانے سے لوٹا تھا۔ نور مقدم کا کیس بہت مضبوط تھا، وہ آج کل اسی پر کام کر رہا تھا۔ اس بار اسے ضرور سزا ملے گی، اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا۔ قانون کی عدالت میں نہ صحیح، ایس پی حیان شاہ کی اپنی عدالت تھی، جہاں جج، گواہ، جلاد، سب کچھ وہ خود تھا۔ اس کی داڑھی مونچھیں پہلے سے بڑھ چکی تھی جو اس کے رعب اور دبدبے میں بے حد اضافہ کرتی تھی۔ ماتھے پر گلی لٹ کو اس نے پیچھے کیا، پھر اٹھ کر شاول لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پولیس کی خاکی وردی میں تھا۔ شرٹ کے آدھی آستینوں سے کسرتی پھولے بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ موبائل کی ٹون بجنے پر وہ ہموار قدم لیتا بیڈ تک آیا۔ میجر ابراہیم کالنگ دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے ابھی کہا ہی تھا جب دوسری جانب وہ گرجا۔ میری بہن کا دھیان رکھو حیان، تم سب کے پاس چھوڑ کر گیا تھا میں اسے۔ تین بھائیوں کے ہوتے بھی شی واز ان میس۔ اگر اسے کچھ ہوا تو آگ لگا دوں گا میں سب کو۔ بھاری سرد لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ چکا تھا۔ حیان کا دماغ کھٹکا، لب سختی سے بھینج کر وہ والیٹ اور کیز اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آیا اور بغیر کسی کی جانب دیکھے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ اسے یوں باہر جاتا دیکھ کر مہابیر ناشتہ چھوڑ کر پریشانی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ہفتے بعد پیروں میں ڈبل ساکس پہنتی وہ بلینکٹ سے باہر نکلی۔ ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے جھرجھری لی۔ ابراہیم، یہاں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ نہیں؟ لانگ گرے سویٹر کی لمبی آستینوں میں ہاتھ چھپاتی وہ جھرجھری لے کر بولی، وہ کل ہی واپس آئے تھے۔ سب کے والہانہ پیار پر وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی، یہی سب تو وہ مس کر رہی تھی۔ ابراہیم نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے اسے دیکھا تو بٹے سے بے نیاز ڈھیلے ٹراؤزر شرٹ پر لانگ سویٹر میں اس کا نازک سراپا نمایاں تھا۔ یو وانٹ ہیٹ؟ سر کے نیچے دونوں بازو رکھتا وہ گھمگیر آواز میں بولا۔ اس کا آنچ دیتا لب و لہجہ محسوس کرتے زنیشا کا چہرہ گلابی ہوا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ نو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ وہ شہد رنگ آنکھیں سکیڑتی معصومیت سے بولی۔ ابراہیم نے لب دبائے۔ کیسی باتیں؟ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا، تم ویسا کیوں سمجھی؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ شرٹ نکالنے لگا۔ زنیشا کی آنکھیں پھیلی وہ سرحد سے پلٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اکیلے نہیں ہیں روم میں؟ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ تیز ہوتی دھڑکنوں پر پریشانی کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ ابراہیم کو اس طرح دیکھنے کا خیال بھی اسے شرم سے پاگل کر رہا تھا، جبکہ وہ شرٹ نکال کر آرام سے بلینکٹ اوڑھتا اس کی پشت پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ سیاہ گہری نظریں اس کے شہد رنگ سلکی بالوں سے پھسلتی کمر پر ٹھہری۔ دھیما سا مسکرا کر وہ آنکھیں موند گیا۔ خاموشی محسوس کر کے وہ پلٹی، اسے آنکھیں موند کر مسکراتا دیکھ کر آنکھیں سکیڑتی واپس اپنی جگہ آ بیٹھی۔ بلینکٹ سینے تک کھینچ کر اس نے مشکوک نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ پیشانی کے بل غائب ہو جاتے تھے اس کی موجودگی میں۔ بھری بھری سیاہ داڑھی مونچھوں کو دیکھ کر انہیں چھونے کی خواہش ہوئی تھی۔ یکایک ابراہیم نے آنکھیں کھول کر کروٹ اس کی طرف لی۔ زنیشا سٹ پٹا کر وہ آنکھیں زور سے نیچے آگے ہوئی اور بلینکٹ سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ ایسے نہیں کرتے نا، گندے بچے ہوتے ہیں۔
مطمئن ہوتی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں چپکے چپکے ابراہیم کے خوبرو چہرے کو حفظ کر رہی تھی۔ شرٹ اتارنے سے بچے گندے ہوتے ہیں؟ اس کے بے دھڑک کہنے پر وہ شرم سے ڈوب مرنے کو ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ابراہیم سر پیچھے پھینکتا دلکشی سے ہنس پڑا۔ وہ اپنی خفت پھولائے بے خود سے اسے دیکھے گی، سمجھ نہیں آتی تھی اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھے، مغرور ناک کے قریب چمکتے تل کو یا ہر چیز کی چمک مانند کرتی اس کی مسکراہٹ کو۔ کیا ہوا؟ اس کی گہری کھوئی سی نظروں کے ارتکاز پر وہ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھو گیا۔ وہ اس کے لمس پر ایک پل کو آنکھیں موند گئی۔ آپ بہت پیارا ہنستے ہیں، تکیے پر سر رکھتی وہ معصوم اقرار کر گئی۔ پہلے بھی تو یوں ہنستا تھا، مدھم بھاری لہجے میں کہا گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کمرے میں بنتا ماحول اس کی سانسوں پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ پہلے اس نظر سے دیکھا کب تھا؟ ہلکی آواز میں کہتی وہ کروٹ بدل گئی۔ ابراہیم کے لب آپ ہی آپ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تو تمہیں میں اچھا لگنے لگا ہوں اب، یعنی اس نظر سے؟ ہائے! وائٹ سکرٹ منی کوٹ میں گھنگریالے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ ہاتھ میں پکڑی فائل چیک کرتی میٹنگ روم سے باہر نکلی۔ ابھی 2 قدم آگے بڑھی تھی جب بھاری مردانہ آواز پر ہیلز کی ٹک ٹک رکی۔ براؤن 3 پیس میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ عرشیہ ایک پل کو ٹھہری جب وہ اس کے مقابل آیا۔ بندے کو شاہان خان کہتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے اس کی ہری آنکھیں چمکی تھیں۔ عرشیہ نے نیلی آنکھیں بیزاری سے گھمائی، براؤن لپسٹک سے رنگے ہونٹوں نے حرکت کی۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ کلائی بلند کر کے وقت دیکھتی وہ تیکھی نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ خان مسکرایا تھا، اس کی بے حد گوری رنگت میں سرخیاں سی کھلی۔ وہ بے حد وجیح تھا، اس سے غرور تھا اپنے حسن پر۔ ایک انداز سے چلتا وہ اس کے ہم قدم ہوا۔ عرشیہ شدید خوفزدہ ہوئی۔ بزنس ٹیکنگ ہو گئی تو کیا سر پر بٹھاؤں اسے؟ ہاں، چمٹ ہی گیا ہے 2 نمبر پٹھان۔ بڑبڑاتی وہ اسے لفٹ کروائے بغیر دوسرے فلور کی طرف جانے والی لفٹ کی طرف بڑھی۔ وہ بھی لفٹ میں داخل ہو گیا۔ عرشیہ نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر چیک کیا۔ گڈ۔ چھوٹے سائز کا چاقو وہاں موجود پا کر وہ مطمئن ہوگی۔ سب سمجھتے ہیں عرشیہ بس انتہا کی بدتمیز خودسر جنگلی ہے۔ او ہو! ایڈ ون مور، میں خطرناک بھی ہوں۔ نیلی بلی کی سی تیکھی آنکھوں کی چمک پڑی۔ آئی مسٹ سے یو آر ویری ٹیلنٹڈ، لیکن کسی کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ لفٹ وال سے کمر ٹکاتا وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کی زیرک نگاہوں سے بدر اور عرشیہ کی نوک جھونک مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ فائل سینے سے لگاتی تیکھے لہجے میں بولی، ڈونٹ کیئر، آئی ہیو مائی کنگڈم اینڈ کوئن از ہیئر۔ نیلی آنکھوں میں چمک لیے وہ اسے باور کروا گئی کہ وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے گی۔ وہ بہت سی عام لڑکیوں میں سے نہیں تھی، وہ عرشیہ تھی سب سے منفرد۔ خان نے ستائش سے ابرو اچکائے، جیسے سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا تھا اسے۔ آئی سی، اگر تم چاہو ہم ساتھ ہو سکتے ہیں، غور کرنا میری بات پر۔ لڑکیاں خان کے پیچھے آتی ہیں، خان نہیں جاتا۔ پہلی بار مجھے کسی لڑکی نے اس طرح مائل کیا، کچھ تو خاص ہے تم میں۔ گہری کانچ سی ہری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑتا وہ بھاری لہجے میں بولا۔ لفٹ رکی تو عرشیہ نے ایک نظر اسے دیکھا تمسخر سے۔ عرشیہ سمیت سے توقعات مت لگاؤ، میری ہیلز بھی تمہاری ایکسپیکٹیشن سے اونچی ہیں۔ کوٹ جھٹک کر وہ لفٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ بدر کے اور اپنے مشترکہ آفس کی جانب تھا۔ گلاس ڈور دھکیل کر وہ اندر آئی۔ آنکھیں گھماتے اس نے بدر کو دیکھا جو بلیک 3 پیس میں ملبوس غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اس کے آگے کافی کے 2 کپ رکھے تھے جو وہ خالی کر چکا تھا، کالی کڑوی کسیلی کافی۔ عرشیہ نے فائلز زور سے میز پر رکھی۔ کس محبوبہ کی یاد میں کافی پر کافی پیے جا رہے ہو؟ ایک تو میں تمہارا یہ سڑا ہوا منہ دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہوں، مسلسل ایسے ایکسپریشنز رکھنے سے منہ میں درد نہیں ہوتا؟ ٹیبل کے سامنے اس کے مقابل کھڑی ہوتی وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے نخوت سے بولی۔ اس کی فرفر چلتی زبان کینچی کو مات دیتی معلوم ہوتی تھی۔ بدر تن فن کرتا اٹھا، اس کے پاس آ کر وہ درشتگی سے انگلی اٹھا کر بولا، شاہان سے دور رہو۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے وہ۔ غصے سے بولتی اس کی گردن کی رگیں ابھر آئیں، سفید چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ عرشیہ نے کان میں انگلی ڈال کر اسے دیکھا، پھر تپ کر اس کے کان میں چیخی، پیری نہیں ہوں میں، بدتمیز انسان۔ اسے دور دھکیلتی وہ تپ کر بولی، مجال ہے جو یہ غسیلہ بلّہ اسے سکون کا سانس لینے دے۔ وہ سر چٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی اکڑ بدر کو پاگل کر رہی تھی۔ اس ضدی لڑکی کو وہ ٹھیک کرے گا، ضرور کرے گا۔ بہت ایٹیٹیوڈ ہے نا تم میں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ میں کیا کرتا ہوں اب۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اب پرسکون کھڑا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں ایک مسکراتا تاثر ابھرا تھا جبکہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ غلط، عرشیہ میں ایٹیٹیوڈ نہیں، ایٹیٹیوڈ میں عرشیہ ہے۔ آہا، کیسے دل جلانے والا انداز تھا۔ سر ذرا سا ٹیڑھا کرتی وہ سائڈ سمائل دیتی مزید کہنے لگی،
تمہیں پتہ ہے تم مجھے کس قدر زہر لگتے ہو؟ اس نے نظر گھما کر ٹیبل پر رکھے کافی کے کپ پر جمائی جس میں 2 گھونٹ بچے تھے۔ پلیز ان 2 گھونٹ کافی میں ڈوب کے مر جاؤ نا، پکا میں ایک آنسو بہا ہی لوں گی گلیسرین سے۔ اونچا جوڑا ڈھلک کر گردن پر آ چکا تھا جسے کھولتی وہ کمال بے نیازی سے بولی۔ آنکھیں اب بھی اس کے تنے چہرے پر تھی۔ اگر وہ اس کا کزن نہ ہوتا، بدتمیز جنگلی بلی نہ ہوتا تو پکا اس کی لکس پر دل ہار جاتی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں اگر زہر لگتا ہوں تو بھی یہ زہر تمہیں ہی پینا ہے۔ مسکراتا بھاری لہجہ اس کی خود سر طبیعت پر گراں گزرا تھا۔ اب تو مجھے بھی ضد ہونے لگی ہے تم سے، جب میں چلتی ہوں مردوں کی سانسیں تھمتی ہیں، جب ہنستی ہوں دل جلتے ہیں، اور جو نظر بھر کر دیکھ لوں تو وہ مر جاتے ہیں۔ ڈیم! اس کے گال پر انگلی پھیرتی وہ سرسراتے لہجے میں بولی، انتظار کرو اس وقت کا جب ارشیا کے قاتل دار بدران شاہ کے دل کا قرار لوٹیں گے۔ ایک ادا سے ہنستی وہ اسے ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر گئی۔ گڈ مارننگ غزل۔ ہاتھ بلند کر کے زوردار انگڑائی لیتی وہ کلامی کرتی مسکرائی۔ میرون کرلی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں جھٹک کر وہ سرمست سے اٹھی۔ کمر تک آتی بلیک ڈھیلی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ بستر سے نیچے اتری، ہری کانچ سی بڑی آنکھیں کھلے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرائی۔ اوپرے لب کے خم پر موجود دل واضح ہوا۔ اس نے موبائل پر سانگ پلے کر کے ساؤنڈ سسٹم سے کنیکٹ کر کے فل والیوم پر چھوڑ دیا۔ ہاتھ بلند کرتی سر دائیں بائیں ہلاتی وہ دروازے کے قریب آئی اور لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ حسینہ ہوں میں حسینہ، لبوں کو حرکت دیتی وہ دھیرے دھیرے ڈانس سٹیپس کرنے لگی۔ 1 2 3 وہ انگلیاں سامنے کرتی کاؤنٹ کرنے لگی جب جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ بل زدہ پیشانی کے ساتھ آنکھوں میں غصہ لیے وہ لب بھیج کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ غزل نے کنکھیوں سے حافظ کے سرد تاثرات دیکھے۔ لب دبا کر وہ ڈانس میں مشغول رہی۔ وہ لمبے ڈگ لیتا اندر آیا اور موبائل اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا۔ اوپر والا خانہ خالی ہے تمہارا؟ غصہ ضبط کرتا وہ درشتگی سے بولا۔ سخت زہر لگتی تھی اس چھوٹی لڑکی کی یہ عادت اسے۔ صبح جب وہ سکون سے کسرت کرنے میں مشغول ہوتا تھا وہ یوں ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے سکون کا تیاپا نچا کر دیتی۔ غزل نے لب دبا کر اس کے کسرتی جسم کو دیکھا۔ سلیو لیس شرٹ سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے کیا کر دیا اب؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی سر اٹھا کر معصومیت سے بولی۔ اپنی حد میں رہا کرو چھوٹی لڑکی، میرا ضبط مت آزمایا کرو، بچی ہو بچی رہو، مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے پھر سے جتا گیا لیکن یہ بات وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بچی نہیں ہوں میں، اچھی خاصی جوان باشعور لڑکی ہوں، بار بار مجھے چھوٹی لڑکی مت کہا کرو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا میری آنکھوں میں؟ حافظ نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل دروازے کی طرف قدم لیے۔ مجھ سے دور رہو، میرے لیے ایک چھوٹی لڑکی ہی ہو، میرے محسن کی بیٹی۔ کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تمہارا باپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ خرافات دل سے نکال دو ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مدھم سپاٹ لہجے میں کہتا وہ جا چکا تھا۔ ہرے نین کٹوروں میں پانی بھرنے لگا۔ پیر پٹکتی وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ وہ سمجھتا کیوں نہیں، اچھا لگتا ہے وہ مجھے، نہیں پرواہ مجھے عمر کے اس فرق کی، بھیگی آواز میں کہتی وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ غصے سے بھرا وہ لان سے گزرتا اندر آیا۔ اس کے پیچھے ارشیا بھی تھی جو اپنی گاڑی میں آئی تھی۔ اندر آتے ہی بدر کا کزن پلٹن سے سامنا ہوا۔ وہ لیے دیے انداز میں سلام کر کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا جہاں سے مردوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارشیا نے اس کی پشت کو دیکھتے آنکھیں گھمائیں۔ تھپ سے وہ رمل زنیشا وغیرہ کے درمیان بیٹھ گئی۔ بدر کو کیا ہوا؟ زنیشا نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ سامنے قالین پر گفٹس اور کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ارش کو برتھ ڈے پارٹی کی تیاریاں ہو رہی تھی، ساتھ ہی زنیشا سب کو ان کے گفٹس دے رہی تھی جو وہ دونوں ڈنمارک سے لائے تھے۔ ارشیا نے کندھے اچکائے۔ اس کو کوئی نہ کوئی دورہ پڑا ہی رہتا ہے، اس کو چھوڑو۔ یہ دیکھو گرلز، آج کا ہاٹ ٹاپک، ایرا ادھر آؤ، تمہارے کام کی بات ہے۔ ساتھ ہی اس نے مصروف سی ایرا کو آواز دے کر پاس بلایا۔ رمل اور زنیشا جھک کر موبائل سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ایرا بھی صوفے کی پشت سے جھکی ہوئی تھی۔ ارش نے ہاٹ شوٹ کروایا ہے، فیمیلز تو پاگل ہوگی ہیں، ہر جگہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور تم؟ وہ گردن موڑ کر ایرا کو دیکھتی دیدے گھما کر بولی، اپنے بندے کی خبر رکھا کرو، ایک فیمیل ماڈل نے لائیو آ کر پرپوز کیا ہے ارش کو۔ چٹخارا چھوڑ کر وہ واپس سیدھی ہوتی انہیں باقی پکس دکھانے لگی۔ رمل زیادہ بات نہیں کر رہی تھی جبکہ زنیشا حیران ہو رہی تھی اس کا بھائی ایسا شوٹ بھی کروا سکتا ہے۔ باڈی سے اسے ابراہیم یاد آیا جس پر اس کا چہرہ ہلکا گلابی ہوا۔ ایرا آنکھیں سکیڑتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی۔
ہاں بھائی صاحبزادے، منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ پلیٹ سے اسنیکس لیتے ماہپیر نے اس کے بگڑے زاویے دیکھتے پوچھ ڈالا۔ اولاد وہ اس کی تھا، لیکن غصہ اس نے یوسف سے لیا تھا۔ بدر نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ عرش، حیان، ابراہیم اور ماہپیر تھے، اور ہان ماموں نہیں تھے۔ شکر بابا، 1-2 دن میں ماموں سے بات کریں میری اور عرشیہ کے بارے میں۔ پیشانی پر بل لیے وہ صوفے پر نیم دراز ہوا۔ کوٹ اتار کر پٹخا تھا جس پر حیان نے ابرو اچکائے۔ تمہاری حالت تو بیچارے شوہر جیسی ہے۔ موبائل پر مصروف عرش نے سر اٹھائے بغیر لقمہ دیا۔ بدر نے تب کر اسے دیکھا۔ تم اپنی فکر کرو، بڑے ہاٹ شوٹ کروائے ہیں نواب نے۔ ابھی ایرا آتی ہوگی تمہیں بیچارہ شوہر بنانے۔ وہ کیا ہے نا، تمہاری ایک عدد کزن ہے جس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، وہ اب تک فساد برپا کر چکی ہوگی۔ تنک کر کہتا وہ ماہپیر کی جانب متوجہ ہوا۔ عرش بڑبڑا کر دوبارہ موبائل پر مصروف ہو گیا، البتہ دل میں لطیف سا احساس جاگا تھا اس کی جیلسی کا سوچ کر۔ بدر، وہ بڑی ہے تم سے، کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو کہ اس صاحبزادے کو محبت نامی جراثیم تو نہیں لگ گئے؟ کندھے پر سکن شال درست کرتا وہ دھیما سا مسکرایا۔ سرمئی آنکھوں کے سنگ دھیما سا مسکراتا وہ آج بھی بے حد دلکش لگتا تھا۔ اس چڑیل سے محبت کسے ہوگی؟ اس کی تو گچی مروڑنے کا جی چاہتا ہے، وہ محض دل میں سوچ سکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس پسند ہے وہ مجھے، آپ جلدی سے میری شادی کروا دیں۔ بولتے ہوئے اس نے منہ ایسا بنایا کہ ابراہیم اور حیان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماہپیر نے پرسوچ مسکراتی نظروں سے بدر کو دیکھا، جس پر وہ جھنجھلا گیا۔ اب آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ سرمئی آنکھوں میں کوفت لیے وہ اٹھ بیٹھا۔ ابراہیم نے سینے پر ہاتھ باندھتے اسے مخاطب کیا۔ مجھے تو کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے۔ گہری نظریں اصل بات جاننے کا اقرار کر رہی تھیں۔ بدر نے نظروں میں اسے وارن کیا۔ یار تو اب میجر نہ بن جائیں ادھر، بابا بس بات کریں۔ پہلی بات ابراہیم کو کہہ کر وہ ماہپیر کو دیکھتا بولا، صاحبزادے وہ سیدھی لڑکی نہیں ہے، نہ کو چنے چبوائے گی تمہیں، تمہارا مقصد دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ مزے سے کہتا ماہپیر کہکا لگا گیا، یہ تو وقت بتائے گا۔ اب کے بدر بھی ہلکا سا مسکرایا۔ کسی بھٹکی سوچ کے آتے اس نے لب دبائے تھے، اسی اثنا میں ایرا دروازے پر نمودار ہوئی۔ عرش، روم میں آئیے گا، بات کرنی ہے۔ تنے لہجے میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ اس کا جانا تھا کہ ماہپیر سمیت سب کا کہکا ابلا۔ حیان تو ہنس ہنس کر دورا ہو گیا۔ عرش نے تیکھی نظر سب پر ڈالی، پھر اصلی اکڑو انداز میں چلتا باہر نکل گیا۔ اسے تو وہ سیٹ کرے گا جا کر، ساری عزت کا کباڑا کر دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ بے چینی سے ٹہلتی نظر آئی۔ نیوی بلو کیپری شرٹ میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے، بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی کیے وہ ننھی گڑیا لگ رہی تھی۔ معصوم چہرہ تفکر لیے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی عرش کا غصہ پل میں اڑن چھو ہو گیا۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران بھی ہوا اور جھنجھلایا بھی۔ وہ کمرے کے وسط میں آیا تو وہ ٹھہری، اس پر نظر پڑتے وہ ایک پل کو سب بھول گئی۔ نیلی آنکھیں ساکت ہوئی، سیاہ شلوار قمیض میں بازو کوہنیوں تک موڑے، وہ ہر دن ہر لمحے سے زیادہ دلکش اور وجیح لگ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں نے نیلی آنکھوں کے چمکتے کانچ کو خود پر ساکت پایا۔ دفتن وہ سنبھلی، دل کو ڈپٹا جو بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ آپ نے شوٹ کروایا ہے؟ مٹھیاں بھیجتی وہ تیکھے لہجے میں بولی، لہجے سے جلن کی شدید بو آ رہی تھی۔ عرش پلٹ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ واپس اس کے مقابل آیا۔ کون سا شوٹ؟ اس کے نازک سراپے پر نظر ڈالتا وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ ہاٹ شوٹ۔ وہ غصے میں بھری اپنی جگہ کھڑی رہی۔ دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کا سر پھاڑتے جس نے اس کے بندے کو پرپوز کیا تھا۔ ہاں، اس کا بندہ تھا وہ، اب بیوی تھی وہ اس کی۔ عرش نے درمیانی فاصلہ ختم کرتے اسے دھکیل کر دیوار سے لگایا۔ وہ سٹپٹا گئی، پھر تنک کر بولی، آپ یوں مجھے خاموش نہیں کروا سکتے، کیا ضرورت تھی ایسا شوٹ کروانے کی؟ لڑکیاں پاگل ہوئی ہیں۔ خیر وہ تو ہیں ہی پاگل، گدھی، اللہ کرے اندھی ہو جائے۔ نتنے پھلاتی وہ ٹکا کر بولی، تیز تیز بولنے سے سانس پھولنے لگا تھا۔ عرش نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، وہ جھکا تھا۔ تم پوسیسیو ہو رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب بھاری سرگوشی کر گیا۔ ایرا نے پہلی بار گھبرا کر آنکھیں میچی، پھر ہمت کر کے بولی، نہیں میں غصہ ہو رہی ہوں بس، اور ذرا دور ہو کر بات کرے ورنہ میں ماما کو بتاؤں گی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھکیلتی وہ اسے وارن کرتی بولی۔ نیلی آنکھوں نے بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ مسمرائز ہوا تھا۔ گھنی سیاہ بڑی بڑی پلکوں کی چھاؤں میں چھلکتی نیلی کانچ سی آنکھیں اس کے دل میں کھپ سی گئیں۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتا سینے پر دھرے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی پشت سے لگا گیا۔ نہیں، آپ شوہر ہیں میرے، تو مجھے اچھا تھوڑی لگے گا کہ لڑکیاں میرے شوہر پر نظر۔ اس کی گہری بولتی نظروں کو دیکھتی وہ چپ ہوئی تھی، دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ اف، کس قدر پیارا لگتا تھا وہ مسکراتے ہوئے۔ شوہر کا مطلب سمجھتی ہو؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ درمیانی فاصلہ کم کرتے وہ اس کا چہرہ بلند کر گیا۔ ایرا کی آنکھیں پھیلی، یہ کیا ہو گیا تھا اچانک اسے؟
مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا مجھے بھائی کا تو منہ توڑ دوں گا، اس لیے میں نے شوہر کہا۔ وہ حلق تر کرتی اپنی صفائی میں بولی، وہ تو الٹا خود ہی پھنس گئی تھی۔ یوں مت کرو، میرا دل بہک رہا ہے۔ اس کے معصوم گھبرائے سے چہرے کو دیکھتا وہ خود پر اختیار کھونے لگا تھا۔ ایرا کی پیشانی نم ہوئی، گھبرائی نظروں سے اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھتے اس نے سوکھے لبوں کو تر کیا اور یہیں اس کے ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ وہ بے اختیار جھکتا اس کی سانسیں روک گیا۔ حیان، یہ کیا کیا تم نے؟ دلہن کے جوڑے میں وہ شوق سی کھڑی تھی۔ بند دروازہ کھلنے پر جو چہرہ سامنے آیا تھا اس نے رمل کو کچھ کہنے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ شوق سے نکلتی وہ بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچتی، اس کا کالر دبوچ کر چلائی، تم نے مجھے اغوا کروایا؟ حیان، تم نے؟ آج نکاح تھا میرا حیان، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ویران عمارت کے اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں چوڑیوں کی کھنک زور سے گونجی تھی۔ اس کی روتی آواز غم سے پھٹنے لگی تھی، اسے آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا جبکہ پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ اٹھ بیٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر وہ ایک سانس میں پی گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ جھرجھری لیتی وہ بلینکٹ ہٹا کر نیچے اتری، سردی محسوس ہوتے اس کا جسم کپ کپ آیا تھا۔ حیان ناراض ہے مجھ سے، شاید اس لیے ایسا خواب آیا ہے، آج بات کروں گی اس سے، دل میں کہتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ اس کی گاڑی تارکول کی ٹھنڈی سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس آن ڈیوٹی تھا، اس کے پیچھے 2 پولیس موبائل گشت پر نکلی تھیں۔ علاقے کا چکر لگا کر اب وہ آئی جی کے گھر جا رہا تھا جبکہ باقیوں نے تھانے کا رخ کرنا تھا۔ اس کا جبڑا تنا ہوا تھا، سیاہ آنکھوں میں بلا کی سرد موری تھی، کشادہ پیشانی پر گری سیاہ لٹ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہلکان نظر آتی تھی، لیکن اس کا ذہن بس سی ایم کی تازہ نشر ہونے والی گفتگو کو سوچ رہا تھا۔ اسے ڈی آئی جی سے بات کرنے کی ضرورت تھی، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ نور مقدم کا کیس میڈیا پر بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، پولیس پر بہت پریشر تھا، نوجوان نسل اس کے لیے انصاف مانگنے سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ تیزی سے آتی سوچوں کو جھٹکتا وہ ڈی آئی جی کے گھر کے سامنے رکا۔ گارڈ اسے پہچانتا تھا اس لیے اسے اندر جانے دیا۔ سپاٹ چہرے سے وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، گرے 3 پیس میں وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتے تھے۔ ان کے سر سے سفید بال جگہ جگہ سے جھانکنے لگے تھے، ہلکی داڑھی مونچھوں میں سنجیدہ چہرہ لیے وہ اس کے مقابل آ بیٹھے۔ حیان کی طرح ان کا چہرہ بھی سپاٹ اور گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ بولو، مجھے کہیں جانا ہے، ان کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی۔ حیان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں ہاتھ باہم پھنساتے وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا، 4 لڑکوں نے اس کا ریپ کیا ہے، رپورٹ کے مطابق اسے پہلے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ معصوم لڑکی ان 4 درندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی سر؟ اس کے لہجے میں ایسا درد اور ٹھنڈک تھی کہ انہیں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ مزید اس کے الفاظ سے ان کی آنکھوں میں بے چینی سی نمایاں ہوئی۔ انہوں نے بے اختیار پہلو بدلا۔ ان کی درندگی کا نشانہ بننے کے بعد بھی اس میں سانسیں بچی تھیں، وہ بچ سکتی تھی لیکن انہوں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی۔ ڈی آئی جی نے پہلو بدلا، اب کہ وہ خاموش نہیں رہ سکے۔ تو تم مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ ان کا دل بے حد بے چین ہونے لگا۔ آپ کی بھی بیٹی ہے سر، آپ کی بیٹی کو اغوا کروایا جا چکا ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ اب تک جانے کتنی لڑکیاں اس کی درندگی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گی۔ پہلے میں خاموش تھا لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھوا لیا، وہ میری زندگی کے بدتر لمحات تھے۔ تب مجھے ان والدین کا درد محسوس ہوا جن کی بیٹیاں انہیں کبھی واپس نہ مل سکیں۔ تم سمجھ رہے ہو نور والے کیس پر بھی میں خاموش بیٹھا ہوں؟ میں اس پر کام کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ مضبوط کر رہا ہوں حیان۔ جو ان دیکھی بیڑیاں میرے ہاتھ میں جکڑی تھی انہیں کھلوا رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کو میں باہر بھجوا چکا ہوں، بااثر شخصیات سے ملاقات کر رہا ہوں۔ میں خاموش نہیں بیٹھا ہوں حیان، تم اپنی ڈیوٹی کرو، جو کرنا پڑے کرو، تمہیں اجازت ہے، کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں، اب یہ معاملہ کورٹ تک جائے گا۔ ان کے مضبوط لہجے پر وہ دھیما سا مسکرایا، ایک بوجھ سا دل سے ہٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی سپورٹ میرے لیے بے حد ضروری تھی۔ چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی جی نے سر ہلایا، آل دی بیسٹ۔ کفلنگز بند کرتے اس نے موبائل کی چمکتی اسکرین کو دیکھا جس پر نئے پیغام کا نوٹیفیکیشن چمک رہا تھا۔ بلیک ٹیکسیڈو میں نقصق سا تیار، وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کان میں چمکتا ڈائمنڈ ٹاپس بے حد جچتا تھا اس پر۔ اپنی تیاری پر تفصیلی نظر ڈالتا وہ ذرا سا مسکرایا، گال میں گڑھا سا پڑا تھا۔ اس کی مسکان بہت دلکش تھی۔ وہ اب تک کی تاریخ کا سب سے وجیح اور کم عمر پرائم منسٹر تھا۔
اسے قائل کرنا آتا تھا لوگوں کو اپنے لفظوں سے، گہری باتوں سے۔ آدھا کام تو اس کی مسکان کر جاتی تھی۔ جب وہ مسکراتا تھا گال میں پڑتا ڈمپل کسی مقناطیس کی طرح مقابل کی نظروں کو اپنی جانب کھینچتا۔ دروازہ نوک ہوا تو اس کے لب خفیف سے حرکت میں آئے۔ آ جاؤ یاور۔ اسے اندر آنے کی اجازت دیتا وہ خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ چھن سے کمرے میں دلاویز سی مہک پھیلی، کمرہ معطر ہوا۔ یاور نے میز پر کچھ فائلز رکھی، پھر پیچھے ہٹتا کمر کی پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر، گاڑی تیار ہے۔ سر جھکائے وہ روبوٹک لہجے میں بولا۔ وہ میر حاصل کا خاص آدمی تھا، وہ اس پر اعتبار کرتا تھا۔ میں اکیلا جاؤں گا، تم باقی کام سنبھال لینا، میری غیر موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ الیاس قریشی سابق وزیر اعلیٰ آئے تو اسے ٹرخا دینا، سب کے بڑے پر پرزے نکل رہے ہیں، انہیں کاٹنے کا انتظام کرو یاور۔ فون پر عمل کا میسج دیکھتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرد موری تھی۔ یاور نے بے چینی سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا، سر آپ اکیلے نہ جائیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میر کی پیشانی پر بل پڑے، وہ بھاری قدم لیتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یاور، مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، آئندہ ایسی جرت کی تو میں بھول جاؤں گا تم میرے خاص آدمی ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کوٹ سے اندیکھی گرد چھاٹتا وہ کوٹ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس اب بھی باقی تھا۔ یاور نے گہری سانس فضا میں چھوڑتے کندھے اچکائے، یوں جیسے وہ عادی تھا اس لہجے کا۔ مہرون لمبی قمیض چوڑی دار پاجامے میں، کندھوں پر مہرون ہی شال پھیلائے، وہ اپر کلاس ہوٹل میں ریزرو ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیاہ لمبے بال کس کر اونچے جوڑے میں بندھے تھے، وہ باہر جاتے وقت کبھی بال نہیں کھولا کرتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ سیاہ لمبی زلفیں فتنہ تھیں، ایسی زلفوں کے بڑے اثیر ہوا کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی کی نگاہوں کو خود سے باندھ لے۔ وہ اپنے نام کی ایک، کام کی ایک تھی، اس کا نام اس پر جچتا تھا، کام اس پر سجتا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ اس کی سادگی بھی لوگوں کو اپنی اور کھینچتی تھی۔ اس کا ڈریسنگ سٹائل، بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھنے کا انداز مقبول تھا۔ آج یہاں وہ میر سے ملاقات کے لیے آئی تھی، وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سابقہ ملاقاتیں خوشگوار نہیں تھی، لیکن اس کا ظرف بڑا تھا جو وہ خود چلی آئی۔ وہ صالح کی بیٹی تھی، کسی عام شخص کی نہیں۔ سر جھکا کر کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھتی وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بون وائٹ کار کو وہ تیزی سے سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ تارکول کی صاف ستھری سڑک ہلکی ہلکی نم تھی، کچھ دیر پہلے بوندا باندی ہوئی تھی جس نے ہوا کو مزید سرد کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کی مغرور سی ناک سرخ پڑ گئی، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں مسرور سا تاثر تھا۔ سو فائنلی رمل، وی آر گونا میٹ۔ انابی لبوں کو حرکت دیتا وہ سپیڈ مزید تیز کر گیا۔ سپیڈ بریکر کے آتے اس نے کار کی سپیڈ ہلکی کی جب گاڑی ایک جھٹکے سے ٹریک سے ہٹی۔ ٹائر برسٹ ہوا تھا جس سے خاموش سنسان سڑک پر ٹائروں کے چرچرانے کی آواز دور تک گئی۔ اس نے حواس قائم رکھتے بریک لگائی۔ وہ بھی باہر نکلتا جب اچانک کا دروازہ کھلا اور ماسک سے چہرہ چھپائے ایک اونچا لمبا شخص اس پر جھپٹا۔ اس نے چاقو سے وار کیا تھا۔ میر حاصل نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چاقو محض سینے سے 1 انچ کے فاصلے پر رکا تھا۔ وہ شخص اپنی پوری جان لگاتے اس پر جھکا ہوا تھا۔ میر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے زور سے گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا، جس سے مقابل کا ہاتھ ہلا اور چاقو میر کے کندھے سے کچھ نیچے کھستا چلا گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ مقابل نے چاقو جھٹکے سے نکال کر دوسرا وار کرنا چاہا جب کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ میر نے کندھے پر رومال رکھتے کار سے باہر دیکھا جہاں یاور اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کا کام تمام کر کے ہاتھ جھاڑتا وہ جھک کر کار میں جھانکنے لگا۔ ہیلو سر، مائی نیم یاور، نائس ٹو میٹ یو۔ اندر بیٹھ کر وہ فرسٹ ایڈ باکس نکالتا وہ اس کی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولنے لگا۔ میر نے سلگ کر اسے دیکھا، ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا وہ۔ میری بیوی نہیں ہو تم، سمجھے؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ خود کندھے سے شرٹ کھسکانے لگا۔ تکلیف سے آنکھوں کے شہد سے کانچ سرخ پڑنے لگے تھے۔ یاور نے کندھے اچکائے بغیر اثر لیے وہ روئی سے خون صاف کرتا دوا لگا کر پٹی کرنے لگا۔ میر نے تب کر اس ٹھیٹ نسل کو دیکھا جسے اس کے غصے سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ تند نظروں سے دیکھتا وہ باور کروانے لگا۔ کندھے میں اٹھتی تکلیف پر ضبط کیے وہ لب بھینچ گیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں تھا سر، آپ سے پیچھے تھا۔ آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتا وہ ہینڈ سینیٹائزر کرنے لگا۔ میر کا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا تھا۔ دوا اپنا کام کر رہی تھی۔ اور تمہیں یہ فرض چاقو لگنے کے بعد یاد آیا؟ لہجہ تیکھا تھا۔ یاور نے سکون کی سانس لی، مطلب وہ اب نارمل تھا۔ اس کے نزدیک دنیا میں 2 اب نارمل انسان تھے، ایک رمل اور دوسرا میر۔ دونوں کے ستارے ملنے لگے تھے۔ گڈ،
راستے میں گرل فرینڈ مل گئی تھی، بے نیازی سے کہتا وہ باہر نکل آیا۔ مجال ہے جو وہ سیدھی طرح جواب دے۔ میر نے کار کی حالت پر لعنت بھیجی۔ باہر نکل کر اس نے یاور کے ہاتھ سے اس کی کار کی چابی جھپٹی۔ اگر اپنی حکم عدولی پر میں تمہیں ابھی شوٹ کر دوں؟ گردن دائیں بائیں جھٹکتا وہ ایک انداز سے مسکرایا، جانتا تھا جواب کیا ہوگا۔ تو میں مر جاؤں گا۔ کندھے اچکا کر وہ جا چکا تھا۔ میر حاصل نے موبائل پر چمکتا میسج کھولا۔ آئندہ کبھی مجھے نظر آئے تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جا رہی ہوں میں، ایڈیٹ۔ میر نے گردن پر ہاتھ پھیرا، لب دباتا وہ جلدی سے کار میں بیٹھا۔ اسے ملنا تھا رمل سے، وہ روٹھ کر گئی تھی۔ وہ کس طرح چین سے رہ سکتا تھا؟ لب دبا کر اس نے زندگی میں پہلی بار سوری ٹائپ کیا۔ وہ کب سے الماری میں سر دیے کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا عشق کی برتھ ڈے پر کون سا ڈریس پہنے۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے ابراہیم نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ وہ فریش ہو کر تیار بیٹھا تھا، بلو جینس پر گہرا سرخ ٹرٹل نیک سویٹر پہنے جو اس کے کسرتی جسم سے چپکا ہوا تھا۔ اس کے مضبوط بازو فرصت سے نمایاں ہوتے جھلک دکھا رہے تھے۔ اس سخت سردی میں بھی بازو اس نے کونیوں تک پیچھے کر رکھے تھے، جس سے اس کی مضبوط کلائیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ ہلکے گیلے بالوں کو اس نے لاپرواہ انداز میں ہاتھوں سے سلجھا لیا۔ سلجھے میجر صاحب کا یہ الجھا انداز دل کے کونے میں کہیں نقش سا ہو رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں نے دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ کام کے دوران پڑنے والے پیشانی کے بلوں کو اس نے سر جھٹکتے سیدھا کیا۔ وہ پوری کوشش کرتا تھا جو سائٹ باہر کے لوگوں خصوصاً اس کے ماتحتوں نے غصے کی حالت میں یا عموماً دیکھ رکھی تھی، وہ گھر والوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اسے یوں ہی الجھتا دیکھ کر وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتا اٹھا۔ دھیرے سے چلتا وہ اس کے پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کی دھیمی آواز پر زنیشہ سرحد سے پلٹی جب اسے بالکل قریب کھڑے پا کر اس کی بادامی آنکھیں پھیلیں۔ 1 منٹ۔ اس کے سینے پر احتیاط سے انگلی رکھ کر اسے پیچھے کرتی وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اب وہ اسے دیکھ پا رہی تھی، اور یہ دیکھنا ہی وبال ہوا تھا۔ یوں نظروں کی بے خودی تکتے رہنے کی عادت وبال جان بن جاتی ہے جب وہ سکون دل نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ ماتھے پر بکھرے بالوں میں سیاہ گہری آنکھوں میں قیامت خیزیاں لیے سر جھکا کر اسے دیکھتا اسے اس جہاں سے دور کہیں دربارے دل میں لے گیا تھا، جہاں صرف دل بولتے ہیں، زبانیں ساکت ہوتی ہیں، الفاظ روٹھ جاتے ہیں، خاموشیاں اٹھلاتی ہیں۔ لمحوں کے بنتے جال سے خود کو باہر لاتی وہ بے ساختہ کہہ اٹھی، کوئی یوں بھی اپنی بیوی کے سامنے آتا ہے کیا؟ مسکان دباتی وہ واپس سے رخ موڑ کر ہینگ کیے کپڑے ادھر ادھر کرنے لگی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، 2 قدم آگے آتا وہ جھک کر اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتا آنکھیں موند گیا۔ گستاخی معاف زوجہ، بندہ نہ چیز خطا جاننا چاہتا ہے۔ بھاری آواز میں سرگوشی کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جب ابراہیم نے ہاتھ آگے لاتے اس کے گرد ہزار باندھا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچتی، کانپتے لب دبا کی چند لمحے وہ یوں ہی آنکھیں موندے کھڑے ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے رہے۔ ابراہیم! اس کی کپ کپاتی دھیمی آواز پر وہ اسے آزاد کرتا سیدھا ہوا، نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کی پیشانی پر سرد لب رکھتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ دھیرے سے بولی، آج کیا پہنوں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی آواز میں بے چارگی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے ہاتھ گزار کر ایک ڈریس نکالنے لگا۔ گہرا سرخ ٹشو کا شارٹ پھولا سا فراک اس کے ہاتھ میں تھما کر دور ہٹ کر کھڑا ہوا۔ ان دس ڈریس یو لک لائک اے روز، بھاری غمگین لہجے میں کہتا وہ موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ زنیشہ نے شرم کی مسکراہٹ لبوں پر روکتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ دن بدن وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، مطلب اس نظر سے۔ کپڑے سائڈ پر رکھتی وہ جیولری دیکھنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ ابراہیم نے کال بند کر کے اسے مخاطب کیا، دل، مجھے ایک کام سے جانا ہے، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، تب تک تم تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ماما اور رمل اگر پہلے جانا چاہیں تو تم بھی چلی جانا، ہموار لہجے میں کہتا وہ جھک کر سائڈ ٹیبل سے بائک کی چابی اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر کپڑے اٹھاتی شاور لینے چلی گئی۔